अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरा नाम इनायतुल्लाह ख़ान है और एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज के मौजू दो है और बहुत इंतहाई ज़रूरी आपको ये सुनना चाहिए, क्योंकि जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ ये बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी बातें हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने फ़ैसला किया है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। बजट से पहले असम्बली तोड़ने का एक ये मौजू है। उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, इमरान ख़ान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे अपने इत्तेहादियों से और इदारों से। ये दो मौज़ूआत है, इस पे बात करते हैं और इंशाअल्लाह आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको पूरी सिनारियो समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो बात करते हैं पहले कि इमरान ख़ान ने अपने करीबी लोगों के साथ बहुत ही डिटेल डिस्कशन की है। ये आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है? तो देखिए, ये कुछ ज़रिया ऐसे हो जाता है, कोई ज़रिया बन जाता है, तो उसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। बड़ाई की बात नहीं है। मैं एक गरीब कमज़ोर इंसान हूँ। मैं जो कुछ कहूँगा अपने दिल से कहूँगा और अगर मेरे में इस वक्त कोई मतलब ये मैं अपने सिर्फ इसलिए कि आप लोग भी ये प्रोग्राम दे के इसके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको ख़ुद समझ आ जाएगी। तो पहले बात है असम्बलियाँ तोड़ना बजट से पहले और उसके बाद बात करते हैं इस पर जो इत्तेहादी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और इदारे क्या कर रहे हैं और इमरान ख़ान क्या चाहता है। और कुछ नहीं हो सकता जो इमरान ख़ान चाह रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान ख़ान ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स कम अज़ कम कर दूं। तो मेरे तो 2.5-3 साल हो गए हैं और मैं इसमें वो कुछ भी नहीं कर सका जो मेरा असल मकसद था, इस मुल्क को सही ट्रैक पे लेके जाना। तो वो मैं नहीं कर सकता इस यानी बंधे हुए हाथों के साथ, कि मेरे हाथ बंधी हुए हैं। अगर मेरे साथ कोई इत्तेहाद में भी शामिल है जिनकी वजह से यानी काफ लीग हुआ, MKM हुआ, इनके रोज़ रोज़ मुतालबात और ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही है और मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों के साथ इत्तेफाक कर सकूं। या मसलन जहांगीर तरीन को ले लें कि वो जो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है तो उसको मैं खुश करने के लिए उसको NRO दूँ या उसको रिलीफ दूँ, तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं अपने अगर मेरा कोई बेटा भी होगा तो वो भी इस तरह इन्वॉल्व हो तो मैं उसको माफ़ न करूं, तो ये लोग फिर कौन है कि मैं इनको माफ़ करूंगा जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है और इस सतह पर पहुंचा दिया है। तो उसने यहाँ तक कह दिया, पहले पहले बात इस तरह से शुरू हुई कि जब इलेक्शन की बात हुई, ज़िमनी इंतखाबात की कि PTI हर इलेक्शन में क्यों हार जाती है। हालांकि हर इलेक्शन में नहीं हारी, वो तफसील मैं किसी और वक्त पर आपके सामने रखूँगा। हर हल्के में दो ख़ानदानों ने, शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने 15,000 से लेकर 20,000 तक जाली वोट इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये करना क्या चाहते हैं कि जिस वक्त इलेक्शन हो तो एक आदमी को, किसी को 100 वोट पकड़वा दिए, किसी को 200 के, जाके आपने जब अपना वोट डालना है तो ये भी डाल दें। तो ये इस तरह हो रहा है। तो इसके बाद अब खान के पास तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया। यानी वो कहता है कि अगर इस हालात में मैं इलेक्शन में जाऊंगा, जो मेरा मर्जी मकसद था, जो मेरे मकासद थे, उसमें से तो कोई हल नहीं हुआ। मैंने इन लोगों को अंदर किया, अंदर करने के बाद इनको रिलीफ मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? अदलिया से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? नेब से मिल रहा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेब पर कि नेब ने इस दौरान ये जितना अरसा गुजरा है, इस नेब के चेयरमैन को लगाया किसने था? पहले आप ज़रा जहन नशीन कर ले इस चीज़ को कि आईनी तकाजा है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मिलकर नेब का चेयरमैन बनाएंगे। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे बनाएंगे, वो भी यही तरीका है। यानी जितने आईनी इदारे हैं उसको बनाने में उसके सरबरा को अपॉइंट करने में ये तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है। तो ये लोग तो इमरान ख़ान से पहले तैनात हुए थे, यानी ये जो नेब का चेयरमैन है। और उसका किरदार मैंने आपके साथ पिछले भी ज़िक्र किया है कि उसका मकसद क्या होता है कि आदमी बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने फ़लाने को पकड़ लिया और रेफरेंस हम तैयार कर रहे हैं। अब वो रेफरेंस कैसे तैयार होता है?
ایک ایک کیس پر وہ 2 سال لگاتا ہے کہ پھر عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، سال اور لگے گا، تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ان مجرمین کو مل جاتا ہے ضمانت. تو یہ قصداً کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے کہ جہاں 10 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں یہ 100 لوگوں کو اور 150 لوگوں کو شامل کرتا ہے کہ ایک اب اس کا جو آخر تک وہ جب ان کی گواہی ہوتی ہے تو اس میں کتنا عرصہ لگے گا. یہ تو 5-10 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ایک کیس. تو یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ استعمال کرتا ہے نیب کا چیئرمین. اور نیب کے چیئرمین کے ساتھ جتنی بھی ڈی جیز ہیں وہ سب بھی ان 2 خاندانوں سے ملے ہوئے ہیں. تو اب نیب کے چیئرمین کا تو خود اپنا یہ کردار ہے کہ جب اس کے والدین کو قتل کیا گیا لاہور میں تو اس وقت اس کو معلوم تھا کہ یہ میرے اپنے بھائی کا کیا دھرا ہے، لیکن اس نے دعویٰ کس پہ کیا؟ دوسرے غریب لوگوں پر. یہ اس کا آپ خود سمجھے کہ اگر ایک آدمی اس طرح کر سکتا ہے، اور یہ سب سے سینئر جج تھا چودھری افتخار کے وقت میں اس کے بعد. اور اس کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ اگر چودھری افتخار بحال ہوتا ہے تو پھر میں تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا. یہ اس طرح کا شخص ہے اور اس کا ماضی یہ نشاندار نہیں ہے، تو اب تو یہ ان کے پیرول پر ہے. تو اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ یہ کیا کر رہا تھا، اس کے ڈی جیز کیا کر رہے تھے. اور الٹا نقصان کس کو پہنچ رہا تھا؟ عمران خان کو. جو لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی ایک پائی بھی کسی سے وصول نہیں ہوئی، تو بھائی اس نے تو کوشش کیا. جب ادارے انڈر گراؤنڈ سب ان 2 خاندانوں کے ساتھ ہے تو اس میں عمران خان اس 10 میجارٹی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی امینڈمنٹ وہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تو سنگل میجارٹی نہیں ہے. اگر سنگل میجارٹی بھی ہوتی تو آج انشاءاللہ آپ دیکھ لیتے تو کیا کر جاتا اس تھوڑے وقت میں. جو 40 سالوں میں یہ لوگ نہیں کر سکے تو یہ 2 سال میں آپ کو دکھا دیتا کہ یہ کیسے کرتا. لیکن افسوس کہ اس کے پاس تو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے. اور بلیک میلنگ ہے. ابھی سب سے بڑا بلیک میلر کون ہے اس وقت؟ پرویز الہی، کاف لیک والا. عمران خان نے یہ بھی کہا اس مجلس میں کہ اگر میں ان کے ساتھ اتحاد نہ کرتا، ان کو میں ان کی مدد نہ کرتا اور انتخابات میں ان کے ساتھ یعنی کینڈیڈیٹ ان کا میں ایکسیپٹ نہ کرتا، تو آج جو 3-4 سیٹیں ان کے پاس ہے قومی اسمبلی میں، ان کے پاس ایک بھی نہ ہوتا. اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے. اس کے علاوہ 10 سیٹیں اس کے پاس پنجاب میں ہے. اب اس کا گیم کیا ہے پرویز الہی کا کہ بجٹ پنجاب کا پاس نہ ہو. تو جب پنجاب کا بجٹ پاس نہ ہوگا تو پنجاب کی حکومت گر جائے گی. اور یہ اپنا کمپین اس نے شروع کیا ہوا ہے. جہانگیر ترین سے بھی ملا ہوا ہے، نون لیگ والوں کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہیں، اور پیپل پارٹی کے ساتھ تو آلریڈی ہے. یہ سارے رشتہ داریاں بھی ہیں بیچ میں. اب ایسے شخص جب ایسے حالات ہوتے ہیں ایک وزیر اعظم کے لیے، تو کیا اس سے آپ یہ توقع رکھے گا یہ قوم کہ اس نے ہمیں مہنگائی میں گھسیڑ دیا؟ یہ اتنا بد نصیب قوم ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حقیقتاً اس وقت بھی حکومت یعنی سندھ میں تو آلریڈی ہے پیپل پارٹی کی حکومت، جو آئینی حکومت ہے اس کا موجود ہے. لیکن جو باقی باندھا پاکستان ہے اس میں بھی سارا کچھ جو بھی خواہ بیوروکریسی ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ چیف الیکشن کمیشن ہے، وہ کوئی بھی آئینی ادارہ ہے، وہ سب کے سب اس کے شریف خاندان کے پیرول پر ہے. تو اس میں آپ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں کہ عمران خان کامیاب نہیں ہوا؟ اور یعنی آپ بلیم اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی ہم اتنے جاہل قوم ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس عمران خان کو تو چاہیے کہ اس پورے نظام پر توک کر چلا جائے اور کہے کہ یار میرا سلام ہے، آپ لوگوں کی خدمت اللہ کوئی اوپر سے بھیج دے تو ہو سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا. اور آپ اس کے اہل نہیں ہے پاکستانی قوم، اور یہ قوم بھی نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے. ان کو سمجھ کیا ہے جس ملک میں لٹریسی ریٹ 30% ہو، اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور یہ کس نے اس نہج پر پہنچایا اس ملک کو؟ جب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس عوام کا خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن اب اس کا جو ارادہ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے اپنے ان رفقا سے، وہ جو چند لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ابتدا سے 22 اور 24 سال سے اس کے ساتھ ہے پارٹی میں، نہ کسی عہدے کے لالچ رکھتے ہیں، بلکہ عہدہ دیتے وقت بھی وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. وہ اس طرح کے مخلص لوگ ہیں. ان کے ساتھ جب ان کی بیٹھک ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اب اور نہیں ان کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کر سکتا. ایک طرف منہ سے لائی کہ اس کو میں وزیر بنا دوں، یعنی اس لیے
کہ وہ پرویز الہی کا لڑکا ہے اور میرا ان کے ساتھ اتحاد ہے اور وہ کرپشن میں یعنی پیر سے لے کے سر تک ڈوبا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا یہ ضمیر نہیں ہے، تو میں ان کو خوش کرنے کے لیے اس کا بیٹے کو وزیر بنا دوں تو یہ خوش رہیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے. مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے. دوسری طرف MKM کا یہی شیوا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے ان کا. وہ تو آپ کو معلوم ہے وہ کس قسم کی وہ کس غلیظ سیاست ہے ان لوگوں کی. وہ تو ہر وقت جس دور میں بھی دیکھو ان کا یہی شیوا رہا ہے بلیک میلنگ کا. اب مزید یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ ہوا ہے، یعنی اس کو جو بریت ملی ہے، حالانکہ وہ بری نہیں ہو سکتا، میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ، آپ یقین رکھیں، اور بہت ڈیٹیل سے بات کروں گا، صرف ڈیٹیل فیصلہ آنے دو. تو اس میں جو کچھ ہوا ہے عدلیہ یعنی پورا قوم جو سمجھنے والے، میں اس کو قوم کہتا ہوں جو کچھ سمجھتے ہیں، وہ لوگ سکتے میں ہیں کہ کسی ملک کا سپریم کورٹ ایسا بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل کا آخری فیصلہ ہوگا. تو انہوں نے یہ 10 ممبر بینچ نے کیا لکھا کہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل بھی ابھی کچھ نہیں کر سکتا، اور FBR جو ہے اس کو ہم منع کرتے ہیں کہ ان کا جو منی ٹریل ہے، کوئی بھی بات ہے FBR میں، آپ اس کے بعد آج کے بعد جس دن یہ فیصلہ آیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گے، یعنی FBR کے چیئرمین کو وارن کر دیا گیا. یہ ہے ہمارا عدلیہ، یہ ہے ہمارا عدالتی نظام. اور آپ رکھتے ہیں یہ امید عمران خان سے کہ یہ اتنا گند تو یعنی وہ جو ہوتا ہے نا جانوروں کا وہ جو کیا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر یعنی اس میں یہ ڈوبا ہوا ہے یہ شخص، یعنی اتنا صاف شفاف انسان اس گن میں اور رہے گا، وہ اس کو منظور نہیں ہے. اور جس طرح یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس وقت بجٹ سے پہلے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور جہانگیر ترین اس نے ٹھیک ہے، جہانگیر ترین اس کا دوست تھا، لیکن ان لوگوں اس کی دوستی کا فائدہ کس کو تھا؟ جہانگیر ترین کو تھا. یعنی یہ جو اتنا بڑا نام لیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین تو کس وجہ سے؟ عمران خان کے ساتھ تھا. تو اب عمران خان یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنے لوگوں کو معاف کرے اور دوسروں کو پکڑے. یہی درد ہے جہانگیر ترین کو، اور جہانگیر ترین نے جو 30-40 ممبر اکٹھے کر لیے تو آلریڈی گراؤنڈ پر تو یعنی ابھی جتنے بیوروکریسی ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. وہ کسی فائل پہ بھی دستخط بھی نہیں کرتے، تو آگے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا. وہ نہیں کر سکتا بھائی. یہ جب تک آپ لوگ اس کو 2/3 میجارٹی نہیں دیں گے تو یہ کچھ نہیں ہوگا، اور غرق ہوں گے تو ہم اور آپ سب غرق ہوں گے. اس کے بعد کون آئے گا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آئے گا اور کیا ہوگا. تو اس لیے اب بہت زیادہ یعنی کہ پنڈی اسلام آباد کے جتنے بڑے ہیں، بڑوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے، یعنی جو کرتا درتا ہے وہ منتوں پر یعنی عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کرے، اسمبلیاں نہ توڑیں. اس وقت یہ حالات، تو وہ کہتے ہیں میں اسمبلیاں نہ توڑوں تو اس ملک کو اور تباہ کرنے دوں. تو اسٹیبلشمنٹ بھی زور ڈال رہی ہے، منتیں ترلے کر رہی ہے کہ بس چھوڑ دے خدا کے لیے، اسمبلیاں نہ توڑیں. لیکن اس نے آرڈر بالکل سامنے رکھا ہوا ہے. یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، بجٹ سے پہلے اسمبلی جا رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اور پھر اس نے جو پریس کانفرنس کرنا ہے عمران خان نے، وہ نے دنیا نے دیکھنا ہے پھر اس کو کہ وہ کیا ہوگا. اس نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ میرا تو بہت بڑا خواہش تھا کہ میں ریفرینڈم کراؤں اور اس نظام کو بدل دوں. یعنی کہ یہ نظام تو چلنے والا نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. یعنی جس ایک حلقے میں 15 سے 20 ہزار ووٹ جعلی ہوں گے، اور یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یہ تو ایسے لوگوں کے لیے جیسے UK ہے، ان کو چاہیے کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہمارے لوگ ہوتے ہیں. ان میں تو چل سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں صدارتی نظام کے علاوہ کوئی چیز چل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ میں اوورسیز سے اپیل کروں گا، میں اوورسیز کے تھرو ایک ریفرینڈم کراؤں گا، اور وہ بم شیل ہوگا اس اپوزیشن کے لیے اور ان عدالتوں کے لیے کہ یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے. یہ بھی ہونے والا ہے، یہ بھی میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ وہ اپنے پریس کانفرنس میں بھی بتائے گا. آپ یقین کریں انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو اب دوسری طرف جو بات چل رہی تھی کہ عمران خان مطلب گیو اینڈ ٹیک کر لے گا، تو وہ گیو اینڈ ٹیک والا آدمی نہیں ہے.
تو جب وہ گیو اینڈ ٹیک والا آدمی نہیں ہے اور اس کے سارے ادارے اس کے مخالف ہے تو وہ اس حکومت میں بیٹھ کے وہ کیا مزے لے گا؟ یعنی وہ مزے تو اس کے یہ ہیں عمران خان کے کہ عوام کو ریلیف ملے، تو عوام کو تو وہ ریلیف دے نہیں سکتا، یعنی وہ پرائز کمیٹیوں کو مینیج نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے یہ جو مہنگائی پہ قابو پانا۔ لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی کس کے پیرول پر ہے؟ آپ ذرا یہاں سے شروع ہو جائیں، پھر آخر سیکٹری لیول اور چیف سیکٹری اور آئی جی اور یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ سب کے سب لوگ جتنی بھی ہے یہ ان سے ملی ہوئے، یعنی اپوزیشن کے ساتھ، خاص کر دو خاندانوں کے ساتھ، وہ تو کام کرتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دن بدن عمران خان بدنام ہوتا رہے۔ یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کیا رزلٹ نکلا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گیا ان ضمنی انتخابات میں۔ ایسی ہاں کراچی کی حد تک تو ٹھیک ہے، باقی جتنا ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں عمران خان کا ووٹ بڑا ہے، اور یہ سیٹیں عمران خان کی تھے نہیں، یہ ان کی اپنی سیٹیں تھی، اپنی سیٹیں جیت گئے، لیکن جب 2018 میں جو ووٹ لیا تھا اس سے ڈبل لیا ہے، یہ ہار کر بھی ڈبل ووٹ لیا ہے، تو پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی۔ تو اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ کر عوام کے سامنے حقائق رکھوں۔ حقائق تو یہی ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں پولیس اس کا مخالف، سیکٹریز جتنے ہیں وہ سب اس کے مخالف، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کا مخالف، الیکشن کمیشن اس کا مخالف، نیب اس کا مخالف، عدالتی نظام مکمل عمران خان کا مخالف اور ان کے پیرول پر، اس شریف خاندان کے۔ تو اس میں عمران خان سے ہم کیوں توقعات رکھتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اس کو؟ یعنی بغیر کسی وجہ سے آپ ایک شخص کو بدنام کرتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی دیکھ لی اور مذاق، یہ چیزیں چھوڑ دے۔ وہ ان کو تو آپ انسان ہی نہ سمجھے جو ان دو پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقین کرے شکل سے انسان ہوں گے لیکن وہ انسانیت سے دور ہے، ان کو انسانیت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو جو لوگ ذبح کر رہے ہیں، جو ان کو تباہ کر رہے ہیں، انہی کے ووٹ دے رہے ہیں۔ تو وہ کوتا بریانی والی پارٹی اور پتہ نہیں کیا، وہ ابھی بھی بھٹو زندہ ہے۔ جب ایسے ہوگا ایک ملک میں تو آپ عمران خان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی اچائی کر لے گا اور آپ عوام کو ریلیف، ایسے نہیں ہو سکتا بھائی۔ آپ لوگوں نے اگر 2/3 میجارٹی دینی ہے اس کو، اگر سمپل بھی دے دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، تاکہ وہ امینڈمنٹ کر سکے آئین میں۔ یہ پورا نظام وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور یہ نظام نیچے سے لے کے آخر تک وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ لیجسلیٹو اسمبلیاں ہوں گی اس ملک میں، یہ نہیں ہوگا کہ ایک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوگا تو وہ وزیر ہوگا، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ یہ شورائی نظام ہوتا ہے، جو پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک حلقہ ہوتا ہے، پورے پاکستان کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ حلقے نہیں ہوتے۔ تو اس حلقے میں وہ پورے پاکستان کے لوگ جس کو ووٹ دیں وہ ایوریج سسٹم ہوتا ہے، پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس نظام کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس دن یہ کام ہوا تو آپ یقین کریں یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ ان جاہلوں کے ہوتی ہوئی، یہ جو کوتا بریانی اور یہ بھٹو زندہ ہے، ان کے ہوتی ہوئی بھی انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا، کیونکہ شعور رکھنے والے لوگ جو پاکستان میں ہیں الحمدللہ وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بھی ایسا تعلیم یافتہ شخص نہیں دیکھا جو عمران خان کے مخالف۔ ہاں وہ ایک طبقہ ہے جس کو لائر کمیونٹی کہا جاتا ہے، وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل پاکستان میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے۔ وہ یعنی کہ میں انتہائی مجبوری سے کہتا ہوں کہ ان کا نہ ضمیر ہے نہ ایمان ہے۔ ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ اگر وہ ایک شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے اور اس کی وہ وکالت کرے تو ان کا ایمان ہوتا ہے، تو پھر عمران خان کے ساتھ مل کر ان کو کیا ملے گا؟ ان کو تو چاہیے شریف خاندان جیسے لوگ جو خود بھی ہر کرپشن کی PhD کر چکے ہیں، ہر طور طریقے فراڈ کے ان کے پاس ہے، ان میں اس کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو جب اس خاندان کو وہ یعنی اندر کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکا، اور وہ شخص ادھر انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستانی اداروں افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کر رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کر رہا ہے، اور اب جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جس طرح وہ کھڑا رہا، اس کی پارٹی اور اس کے لوگ اور پاکستان کے ججز جس طرح کھڑے رہے اس کرپٹ شخص کے ساتھ، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس میں پاکستان کی بھلائی کہاں سے ہوگی۔ کہ جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے کیا اختیارات ہیں، اور اس کو آپ کا 10 ممبر بینچ رد کر دے، تو یہ کیسے ہو؟ یہ نظام چلے گا کیسے؟ یعنی مجھے خود سمجھ نہیں آتا۔ آپ لوگ دیکھ لیں
اور آپ سمجھانے کی مجھے کوشش کریں کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہوں تو اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو مجبوراً اس نے اسمبلیاں توڑنی. اور میں آپ کو ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ بجٹ سے پہلے انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں اور یہ شخص 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا. اپنے ایک پریس کانفرنس وہ کرے گا بس, اور پھر آپ دیکھیں اور اس پر پھر کراؤڈ دیکھ لیں اور اس کے پھر جلسے دیکھ لیں. ان لوگوں کے لیے عمران خان عذاب بن چکا ہے. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا. عمران خان نے سب کو ننگا کر دیا, صرف سیاستدانوں کو نہیں, سارے اداروں کو ننگا کر دیا, ماں سوائے افواج پاکستان کی سب کو ننگا کر دیا اس نے. لیکن اب عوام میں اگر شعور نہیں ہے تو آپ خود سمجھے کہ پھر کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس ملک سے ہمیں بہت امیدیں ہیں. یہ 27 رمضان کو بنا ہوا ملک اسلام کے نام پر یہی رہے گا, اور جب یہ رہے گا تو یہ لوگ نہیں رہیں گے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہنگامی صورتحال اس وقت, یہ تو مجھے, یا آپ یقین کریں جب پہلی دفعہ وزیر اعظم اسمبلی میں گئے اور یہ اپوزیشن نے جو گندا کردار ادا کیا, جو گالی گلوچ ہوئی اور یہ لوگ خاموش بیٹھے رہے حکومت کے اور وہ سب کچھ کرتے, تو میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ اتحادی بھی آپ کو چھوڑیں گے بہت جلدی اور آپ کو بلیک میل کریں گے. ابھی وقت ہے استعفیٰ دے اور قوم سے خطاب کرے کہ اس میجارٹی کے ساتھ جو آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے, یہ جو اکثریت دی ہے صرف 116 سیٹیں جس سے سمپل میجارٹی میں میری نہیں ہے, میں ان کا محتاج ہوں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس نظام کو میں بدلانا چاہتا ہوں, تو ابھی سے استعفیٰ دے دیں. یہ میں آپ کو یہ ویلاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ صرف حکومت کے بنانے کے ایک ہفتے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اتنے دشمن ایک انسان کے ہو جو کرتا درتا دشمن ہو, یعنی جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ سب آپ کے دشمن ہو, یعنی جن کے پاس یہ مجال موجود ہے کہ عمران خان کو بلیک میل کر سکے, تو وہ تو بلیک میل ہونے والا نہیں ہے. تو جب وہ خود بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں ہے, کسی کو انارو دینے والا نہیں ہے, کسی کو معاف کرنے والا نہیں, خواہ اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اور باقی وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سیاست سے آخر فائدہ کیا ہے, یعنی اس حکومت سے یا سیاست سے, میں تو عوام کے لیے تھا. یہ اس اپنے رفقا سے جو بات کر رہا ہے, میں وہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میری اولاد لندن میں, ان کا سیاست میں آنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ میں ان کو سیاست میں لاؤں. میں تو مورسی سیاست کے خلاف ہوں, اور یہ تو خاندانی سیاستدان ہے, اپنے خاندان کے لیے, یہ ملک کے لیے بعد میں سوچتے ہیں, ملک کے لیے تو سوچتے ہی نہیں ہے لیکن خاندان کے لیے سوچتے ہیں. تو یہی تو ہمارا قسمت ہے کہ بھٹو بھی ابھی زندہ ہے, آپ نے دیکھ لیا کراچی میں پھر زندہ ہو گیا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان ناکام ہو گیا ہے؟ نہیں, عمران خان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اسمبلیاں توڑ کر, کیونکہ عمران خان اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, جب تک وہ ہے ان لوگوں کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ حکومت میں بھی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن فرض کر لیتے ہیں یہ حکومت بھی آ جاتے ہیں, تو یہ عمران خان سے حکومت کریں گے کیسے؟ اور عمران خان جو جس طرح کراؤڈ پولر آدمی ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. انہوں نے تو آزما کر دیکھ لیا کہ وہ جو ابھی مینار پاکستان پہ 12 پارٹیوں نے جلسہ کیا تو عمران خان کے 10 گنا کم لوگ بھی نہیں لا سکے. تو یہ تو ان کا حال ہے. یہ تو صرف جعلی طریقوں سے یہ لوگ, ان کے پاس طاقت ہے, اور یہ طاقت کیسے توڑنا ہوگا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی, اور جب اسمبلیاں توڑی جائیں گی تو آپ یقین کریں گے انشاءاللہ کہ آپ جیسے جو باشعور لوگ ہیں وہ جان دے کر بھی 1 ووٹ کے بجائے 10 ووٹ حاصل کریں گے اور عمران خان کے بکسے میں ڈالیں گے. یہ یاد رکھیں یہ بات میری. اور انشاءاللہ اس سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا اوورسیز کا, یہ وہ کرنے جا رہا ہے یہ بات, یہ آپ نوٹ رکھیں اپنے پاس, اور آپ پھر ڈسکشن کریں گے اس پر کہ یہ نہیں کہ مجھے علم ہے. میں بار بار جب کوئی بات کرتا ہوں تو آپ کو کہتا ہوں کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا, صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی ایک چھوٹا سا سورس ہوتا ہے, وہاں سے آدمی کو پتہ چل سکتا ہے. تو جو میں آپ کو آج جو باتیں کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کیا فیصلہ کیا ہے, وہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہوا ہے, آج کے دن یہ سب کچھ ہوا ہے. اور ابھی جو ہماری افواج ہے وہ منتیں کر رہی ہے کہ خان صاحب اس وقت نہ توڑے. وہ کہتے ہیں نہیں, مزید میں اور اپنی بدنامی نہیں چاہتا, مزید قوم کا وقت بھی برباد نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سالوں انتظار کیا جائے.
اور اگر میں 2 سال اور حکومت میں رہوں 2.5 سال اور تو کیا ملے گا مجھے؟ اگر یہ 2.5 3 سال میں کچھ نہیں کر سکا تو آگے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کہ میرے ہاتھ بندھی ہوئے ہیں. تو میں کیا اس کے لیے کہ ایک نوجوانوں کی ایک تحریک جو پاکستان میں پہلی دفعہ ابھر کر آئی ہے تو اس کو بھی تباہ و برباد کر دوں. آج میں نہ ہوں تو کل کوئی اور ہوگا میری جگہ، لیکن کوئی ایماندار شخص ہی تو ہوگا نا. یعنی میں اپنا وصیت جو تیار کروں گا تو اس میں وہ بھی میرے پاس ہوگا انشاءاللہ. نقصان میرے نہ ہونے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اس قوم کو. تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. مجھے تو صرف اس قوم کی بھلائی چاہیے، اس ملک کی بھلائی چاہیے، جو میں کر نہیں سکتا. اور حقیقت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں بہت پہلے آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ یہ توقعات جو آپ لوگ رکھ رہے ہیں بہت غلط رکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب پرویز الہی کا میں نے آپ کو بتا دیا، MKM کا میں نے بتا دیا، GDA جو 2 سیٹیں اس نے لی تھی وہ بھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں. وہ جو دوسرا تھا وہ بلوچستان والا اختر مینگل، اس کا جو طریقہ کار ہے، یعنی 12 کروڑ کی وہ گاڑیاں خرید سکتا ہے، دبئی میں زندگی گزار رہا ہے اور بات کرتا ہے کہ بلوچستان کی محرومی، آپ لوگوں نے بلوچستان کو تباہ کیا ہے. یہ وہ شخص نہیں ہے. اس سے آپ یہ توقع رکھ کہ آپ کے مجرمین کو وہ جیل سے چھوڑے، اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جنہوں نے قوم کے انسٹالیشن کو تباہ کیا ہے تو کیا اس کو معاف کریں گے تو آپ اتحادی رہیں گے؟ اور پھر بعد میں بلیک میلنگ کریں گے. سب سے پہلے وہ نکل گیا، پھر اس نے دھمکی دی، کاف لیگ نے، پھر MKM نے کتنی دفعہ دی. اس میں وہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی جو ضمیر نہیں ملتا، دو متضاد مشابہ تو ہے نہیں، متضاد ہے. متضاد ضمیروں کے لوگ آپس میں نہیں چل سکتے. یہ تو وہ کہتا ہے اگر میں مزید صبر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے خود کے اندر کی کوئی غلطی ہے. میں نے ٹھیک ہے اعتبار کیا ہے کسی پر تو اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. یہ علم غیب میرے پاس نہیں تھا. میں تو جس کو دیکھتا تھا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ایمانداری کی، تو میں اس کو اس جگہ لگا دیتا اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ یہ صحیح معنوں میں قوم کی خدمت کرے گا. وہ الٹا وہ کہتا ہے ابھی سٹنگ میرے پاس جتنے منسٹر ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے ملے ہوئے ہیں. تو میں نے غلطیاں کی ہیں. میں قوم کے سامنے اس کا اقرار بھی کروں گا کہ میں انجانے میں میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں. یہ بھی قوم کے ساتھ وہ شیئر کرے گا. اب یہ یہاں تو بات مکمل ہوئی. اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو اس کو ذرا ریلیٹ کیا کریں. آج چیف الیکشن کمشنر کدھر حاضر ہوا ہے؟ کس دربار میں؟ مریم نواز کے دربار میں حاضر ہوا ہے. کیونکہ ادھر کا جو AR ہوتا کراچی کا، اس نے تو کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے میں شکایت نہیں مانتا اور میں نے رزلٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. لیکن مریم نے دباؤ ڈالا چیف الیکشن کمیشنر کے فوراً حاضر ہو جاؤ، تو اس اپنی بیگم کو ساتھ لے کر گیا جاتی عمرہ میں کہ اس کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سٹے لے لیا. مریم کو سٹے دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے. یہ آپ نے آج دیکھ لیا. تو اگر ایسے ادارے موجود ہوں اور ایسے اداروں نے سب کچھ کرنا ہو تو پھر عمران خان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو ادھر جتنا فراڈ تھا کراچی میں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. ادھر جو ادارے ان کو ریلیف دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان بگوڑوں کی، ان ڈاکوؤں کی، تو اس میں عمران خان وزیر اعظم رہے یا نہ رہے تو قوم کو کیا فائدہ ہے، عمران خان کو کیا فائدہ ہے. اس لیے اس نے اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے اور عدلیہ سے کیا کچھ مجھے مل رہا ہے، یعنی الٹا دھمکیاں مجھے مل رہی. 2 ٹکی کے جج جو ہے نا وہ بھی دھمکیاں دیتے. یعنی ایک ایسے شخص کو جو دنیا کا ہیرو ہے، ہم اتنا بدنصیب قوم ہے اگر اس شخص کو ہم نے ضائع کر دیا، آپ یقین کریں ہمارا نام تاریخ کی کسی جگہ بھی موجود نہیں رہے گا. یہ اتنا بدنصیب قوم ہے لیکن ان چیزوں کو یہ نہیں سمجھتے. تو وہی چیز ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دی، یہ قوم نہیں ہے پاکستان میں، یہ ایک ہجوم ہے. اور اس ہجوم میں ہر آدمی یعنی دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہر آدمی اپنے مفادات کا سوچ رہا ہے. جو صرف اپنے مفادات کا سوچے وہ انسان نہیں ہو سکتا. یعنی سب سے پہلے قوم اور ملک ہے. اگر قوم اور ملک تباہ ہو رہا ہے تو پھر کل کیا ہوگا؟ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت ہم نے دیکھی ہے. RSS کے غنڈے جا کر ان مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں. ہمارے کشمیری بھائی، یعنی آج پہلی دفعہ ہمیں ایسا وزیر اعظم ملا ہے کہ یہ جو 70 سال میں کوئی کچھ نہیں کر سکا انٹرنیشنل فورم پر، یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا عمران خان نے، تو کشمیر کی اپنی جو قربانی ہے، کشمیری یعنی بہادر قوم جو ان کی اپنی قربانیاں ہیں وہ دیکھیں اور عمران خان نے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ دیکھیں. لیکن افسوس
کہ وہیں کوتا بریانی والا قوم اس چیزوں کو کیا سمجھے گا. تو وہ الٹا کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا ہو رہا ہے. یار پہلی دفعہ انڈیا آپ کے پیروں میں گر رہا ہے کہ میرے سے بات کرو, اور عمران خان کہتا ہے کہ نہیں بات کریں گے لیکن پہلی بات ہوگی کشمیر کی. تو آج سے پہلے یہ ہوا ہے. ہمارا تو وزیر اعظم گزرا ہے, اس نے کیا کہا تھا کہ بھائی انڈیا والوں کو کہ آپ بھی گوشت اور آلو کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, ہم بھی اس معاشرے کے افراد ہیں جس کے آپ ہیں, آپ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم بھی جس کو آپ بھگوان کہتے ہیں ہم خدا کہتے ہیں, اور یہ بیچ میں تھوڑی سی لکیر آ گئی تو اس نے ہمیں تقسیم کر دیا, باقی ہم ایک قوم ہیں. تو یہ جو 10 لاکھ شہداء پڑے ہیں سن 47 کے, وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ یعنی اپنے مفادات کے لیے یہ ذلیل شخص اتنا بھی گر سکتا ہے کہ یہ چھوٹی لکیر کی بات کرتا ہے کہ صرف یہ بیچ میں آ گئی. تو یہ اگر اس طرح آسان بات ہوتی, لیکن اللہ نے اس ملک کو دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط رکھا ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ میری آنکھ سے دیکھے. ایک طرف آپ دیکھیں عربوں کو جس کی آبادی ہے 32 کروڑ اور جس کے ساتھ اس کی دشمنی ان کی آبادی ہے 70 لاکھ, تو وہ 32 کروڑ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور ایک طرف پاکستان جس کو لوگ زندہ آباد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہ 22 کروڑ ہوتی ہوئی 1 ارب 20 کروڑ کو نٹ ڈالی ہوئی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا انڈیا, اور نہ کبھی کر سکے گا, اور پہلے انڈیا ٹوٹے گا اور پاکستان کے ہاتھوں ٹوٹے گا. یہ آپ یاد رکھیں. ایک لیڈر کی ضرورت ہے, لیڈر ہمیں مل چکا ہے لیکن قوم ہماری ابھی نہیں ہے. قوم کو بنانا پڑے گا, اور انشاءاللہ اس بار جب وہ ابھی اسمبلی توڑ کے آئے گا قوم بھی بن جائے گی انشاءاللہ. آپ یعنی کتنا بھی کوئی یعنی انسان گیا گزرا ہو, جب حقائق سامنے آتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. اور دوسری یہ جو غلیظ شخص آیا تھا بشیر میمن, وہ اپنے بیان سے مکر گیا کہ مجھے تو عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. یہ تو میڈیا کون ہے؟ میڈیا میں اب لمبی ہوتی جا رہی ہے بات, یعنی اس کا نام لینا ان لوگوں کا, یہ جو پیڈ میڈیا ہے, بکاؤ میڈیا, تو یہ سب کے سب ایک شخص کے خلاف. وہ کیوں ہے؟ آپ اس کیوں کو تلاش کریں کہ یہ کویسچن جو ہے اس کو تلاش کریں کہ کیوں کامیاب نہیں ہو رہا, اور یہ سب لوگ اس کے دشمن کیوں ہیں. اگر اس چیز کو آپ سمجھ گئے تو آپ نے میدان مار لیا. تو انشاءاللہ یہ میدان آپ ماریں گے. اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے, میں پی ٹی آئی والوں سے مخاطب ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ ملک اور آپ کیوں تباہ ہے اور کس کی وجہ کس کی ہے. تو یہ سب کچھ ذہن میں آئے گا لوگوں کی, اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا, اور اسی کی قیادت میں ہوگا, اسی عمران خان کی قیادت میں ہوگا یہ سب کچھ. یہ لوگ بھول جائے کہ عمران ناکام ہو گئے, کبھی بھی ناکام نہیں ہوا, انشاءاللہ کامیاب ہوگا. وہ جو پریکٹیکل اور ٹیکنیکل بنیادوں پر اس ملک کو کھڑا کرنا چاہتا ہے, تو ایسا شخص کبھی ناکام نہیں ہوگا. جس کا ایمان بھی قائم ہو اور اس کا نیت بھی صاف ہو, تو ایسا لیڈر آپ کو ملے گا کہاں؟ ان لوگوں میں دوبارہ تلاش کرو گے. جب ان لوگوں میں تلاش کرو گے تو اللہ جانے, اور پھر آپ جانے, اور آپ کا انجام جانے. تو میں یہی ختم کرنا چاہتا ہوں. لمبی ہو گئی بات, بہت کچھ چیز میں نے بتانا تھا جو میں نہیں بتا سکا اس وقت. تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ آدمی تک اگر میری باتیں سچی ہیں اور یہ ان تک پہنچے تو یہ آپ کا میرے ساتھ ایک قسم کا, یعنی میرے ساتھ نہیں, اس پاکستان کے لیے آپ کی خدمت ہوگی کہ اگر کوئی 10 آدمی بھی میری بات کو سمجھ سکے تو یہ بھی بڑی فائدے کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. ملیں گے اگلی ویلاگ میں.